बस यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों के खिदमत में मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर सैमुअल अर्नेस्ट है और मैं शुक्रगुजार हूँ आज के वक्त के लिए, और ख़ास खुदावंद के खादिम मोअज़्ज़िज़ जनाब आशिर मंशा साहब का कि उन्होंने ये वक्त मुकर्रर किया कि मैं आप सबके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सुन सकूं और सीख सकूं। और शुक्रगुजार हूँ। मेरा ताल्लुक जो है वो बल्दिया टाउन से है और जिस कलीसिया से मैं वाबस्ता हूँ वो है द लिविंग क्राइस्ट ऑफ चर्च। और अब हम खुदावंद के कलाम में इसे सीखेंगे। इससे कबल कि हम खुदावंद के कलाम को सीखें, हम अपने सरों को झुकाएंगे ताकि हम आगाज़ी दुआ करके खुदावंद के कलाम का आगाज़ कर सकें। मसीह यीशु में हमारे आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज के वक्त के लिए, घड़ी के लिए। चाहता हूँ कि ख़ास खुदावंद तेरे करम की कि खुदावंद अब जब तेरे कलाम को सुनने को है तो तमाम सुनने वालों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, ताकि आज का कलाम हर एक सुनने वालों के लिए और खुदावंद बाइस से बरकत ठहरे, ताकि खुदावंद आज का कलाम तेरी कुदरत से खुदावंद ज़िंदगियों में असर करे। मैं खुदावंद अपने आप को तेरे हजूर में सुपुर्द कर देता हूँ ताकि खुदावंद कामिल तरीके से और खुदावंद तेरी मर्जी के ऐन मुताबिक तेरे कलाम की खिदमत को खुदावंद सर अंजाम दूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। रब्बानाए मसीह और खालिकुल दो जहां कुल नबातात व हवानात उस अजीम नाम में अगाज़े सलाम करता हूँ। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा मजमून है वो है रोज़ाए मसीहत। मेहरबानी से कुछ वक्त के लिए आप खुदावंद के कलाम को सुनिएगा ताकि आज का कलाम आप सब की जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत साबित होने वाला बने। हमारा आज का मजमून रोज़ाए मसीहत है। खुदावंद के पाक कलाम में से हम पहली तिलावत करते हैं बाइबल मुकद्दस में अहद जदीद नए अहदनामा में मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। आखिरी आयत, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे देखता है, तुझे बदला देगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। इसी के साथ हम एक और हवाला देखेंगे पुराने अहदनामा में दानियल नबी की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 3री आयत बाइबल मुकद्दस फरमाती है, और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। आमीन। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में मैंने 2 हवाला जात आपकी नजर किए, और बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम अहद अतीक और अहद जदीद में रोज़ा की अहमियत के बारे में बताता है, और ख़ास के मेरे अजीजों अहद जदीद में और ख़ास पुराने अहदनामा में रोज़ा एक बड़ा ही अहमियत का हामिल है। और मेरे अजीजों, रोज़ा जो है ये पूरी बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में अगर हम देखते हैं तो कुज़ात उसके 20वें बाब की 22वीं आयत में सबसे पहले हमें बाइबल मुकद्दस में रोज़े का जिक्र मिलता है, जिसमें बनी इसराइल जो है वो रोज़ा रखती है। और बाइबल मुकद्दस कुज़ात की किताब में कहता है 20वें बाब की 26वीं आयत में कि इसराइल पूरा दिन जो है शाम तक रोजा रखती है और खुदावंद खुदा के हुजूर रोती है और गिरिया जारी करती है। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस अपने अंदर
ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ روزے کی ایک ایسی اہمیت ہے جس کے وسیلہ سے ہمارا اور باپ کا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ پوائنٹس ہیں، آبجیکٹیوز ہیں جن پر آج ہم بات کرنے کو ہیں۔ نمبر 1 ہے روزہ رکھنے کی وجوہات، اور نمبر 2 ہے روزہ رکھنے کا معیار، اور نمبر 3 پر روزہ نہ رکھنے کے آثار، اور نمبر 4 پر روزہ کی اہمیت، اور 5واں اور آخری آبجیکٹیو ہے موجودہ دور میں روزہ کی اہمیت۔ خداوند کے کلام میں ہم روزہ کی اہمیت کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم پہلے پوائنٹ پر بات کریں گے کہ روزہ رکھنے کی کیا وجوہات ہے۔ میرے عزیزو، روزہ رکھنے کی بے شمار وجوہات ہیں۔ اگر انسان کسی بھی پرابلم میں ہو، اگر انسان کسی بھی دکھ میں ہو یا کسی بھی رنج کا شکار ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر اس کی کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ اپنے خدا کے حضور بحیثیت روزہ میں ٹھہر کر وہ خدا کے حضور اپنی جو ہے پرابلم کو رکھ سکتا ہے۔ اور میرے عزیزو، خاص کر جو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے وہ ہے روحانی پختگی کی، یعنی کہ جب انسان روحانی طور پر کمزور ہو، یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی میں روحانیت پہ اس طرح سے خدا کے نزدیک نہیں ہوں، یا میں روحانیت میں اس طرح سے خدا کے بیچ میں مگن نہیں ہوں، تو انسان کو واجب ہے کہ وہ روزے میں ٹھہرے، اور روحانی پختگی کے لیے آپ کو روزہ رکھنا لازم ہے۔ اور اس کے ساتھ ازمائشوں کے چھٹکارے کے لیے، نمبر 2 ازمائشوں کے چھٹکارے کے لیے، بعض اوقات میرے عزیزو انسان پر ایسی ازمائشیں آ جاتی ہیں، ایسی مشکلات آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ بڑا ہی رنج کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑا دکھی ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ماں سوائے بائبل مقدس خدا کے کلام کے آپ کو کوئی بھی اس بات کا سکھاتا نہیں ہے کہ جب بھی آپ مشکل میں ہوں، جب بھی آپ پریشانی میں ہوں، جب بھی آپ رنج کا شکار ہوں، جب بھی آپ غلامی میں ہوں، یاد رکھیں اگر آپ ان سب چیزوں سے، آزمائشوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو خدائے عظیم آپ کو آپ کی آزمائشوں سے میرے عزیزو چھٹکارا دینے کی قوت رکھتا ہے۔ اور میرے عزیزو، مین چیز کہ جب خدا کا غضب انسان پر آ جاتا ہے، خدا کا غضب، پرانا عہد نامہ ہمیں خدا کے غضب کے بارے میں بتاتا ہے۔ جب یونا نبی کے زمانہ میں خدا کا غضب آیا تو خدا نے یونا سے کہا، جا نینوا کو جا اور اس قوم کو میرا کلام ان تک پہنچا تاکہ یہ قوم اپنی روشوں سے باز آئے، یہ قوم اپنی راہیں درست کرے، اور تاکہ میں اپنے غضب کو ان پر سے ہٹا دوں۔ اور بائبل مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نبی کی کتاب میں جب وہ گریہ زاری کرتے ہیں، جب وہ ٹاٹ اوڑتے ہیں، تب خداوند کا غضب ان پر سے ہٹ جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے عزیزو، کل اپنی زندگی کے اوپر افسوس کرنے کے لیے، اور خاص اس چیز پر کہ آپ نے اپنا ماضی کیسا گزارا، آپ نے اپنی زندگی کیسی گزاری، اور یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ روزہ رکھیں گے تو خدا آپ کی سنے گا اور خدا آپ کو ایک نئی زندگی بخشے گا۔ اب جو دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے روزہ رکھنے کا معیار۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس خدا کا الہامی اعتبار سے خدا ہمیں کچھ چیزوں سے بتاتا ہے، کچھ جملوں سے کہ ہم کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ خوراک، یعنی کہ ہم اپنے جسم کو دکھ دیں، ہم اپنے جسم کو دکھ دینے کے ساتھ ہم جب اپنے جسم کو دکھ دیتے ہیں تو میرے عزیزو اس اعتبار سے بھی ہم روزے کے معیار کو قائم کرتے ہیں۔ دوسرا نمبر ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، یعنی کہ بیتے کل میں جتنے آپ سے گناہ سرزن ہوئے ہیں آپ ان گناہوں کا اقرار کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ سفارش کرتے ہیں تو روزہ میں خدا ایک معیار قائم رکھتا ہے کہ میرا بندہ خدا
مجھ سے سفارش کرے. اور جب آپ خدا کے حضور سفارش کرتے ہیں، چاہے آپ کسی کے لیے بھی کریں، اپنے لیے کریں یا اپنی کلیسیا کے لیے کریں، تو میرے عزیزو دعا اور روزے کے وسیلہ سے خدا آپ کی سفارش کو سنتا ہے. اور خاص کہ جب آپ نے روزہ رکھا ہو، تو اگر آپ کی دلی عاجزی نہیں ہے، آپ دلی طور پر عاجز نہیں ہے، انکسار نہیں ہے، عاجز مند نہیں ہے، تو آپ کا روزہ رکھنے کا بھی میرے عزیزو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور خاص کہ جب آپ روزے میں ہوں، آپ کا مکمل رجحان آپ کے خدا کی طرف ہونا چاہیے. آمین. مکمل طور پر، تھوڑا نہیں بلکہ مکمل طور پر جو رجحان ہے وہ آپ کے خدا کی طرف ہونا چاہیے میرے عزیزو. تب ہی آپ کا جو روزہ ہے وہ معقول ہوگا. آمین. کون سا ہوگا؟ معقول ہوگا، کامل ہوگا. اور میرے عزیزو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھتا ہے تو اپنی جان کو بھی دکھ دے. کس کو دکھ دے؟ اپنی جان کو دکھ دے. جان سے مراد کیا ہے؟ بائبل مقدس فرماتی ہے خون جو ہے وہ جسم کی جان ہے، یعنی کہ آپ کا جو بلڈ ہے وہ آپ کی جان ہے. اور آپ کے جو بلڈ میں ایک ایک سیل ہے، ایک ایک جو خلیہ ہے، اس میں زندگی ہے اور اسے ریکوائرڈ ہے نیوٹریشن کی، آکسیجن کی، خوراک کی. تو جب آپ اپنے آپ کو دکھ دیتے ہیں، اپنی جان کو، یعنی کہ آپ کا جسم ہی اس ٹائم روزے میں نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے جسم کا ہر ایک اعضا، کیونکہ سائنس بتاتی ہے انسان خلیوں سے مل کے بنا ہے. تو جب آپ خوراک نہیں کھاتے، جب آپ اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں، تو میرے عزیزو آپ کے جسم کا ہر ایک آرگن دکھ میں اور گریہ زاری میں ہوتا ہے. ہاللویہ. میرے عزیزو آگے بڑھتے ہیں اور خداوند کے کلام میں ہم دیکھیں گے کہ روزہ نہ رکھنے کے اثار. میرے عزیزو کلیسیا کی بربادی آج دیکھ لیں، کلیسیاں برباد ہو رہی ہیں. آج کلیسیاؤں میں جو ہے روحانی بیداری نہیں ہے. آج کلیسیاں کھڑی تو ہوتی ہیں لیکن کچھ وقت بعد وہ جو ہیں گر جاتی ہیں. آج کلیسیاں جو ہیں، خادمین جو ہیں، وہ بڑے ہی جوش کے ساتھ، بڑے ہی پیشن کے ساتھ، بڑے ہی جوش و ولولے کے ساتھ وہ اٹھتے ہیں، لیکن آن وہ گر جاتے ہیں. اس کا کیا سبب ہے میرے عزیزو؟ اس کا یہ سبب ہے کہ خادمین یا کلیسیاں روزہ نہیں رکھتی. آج لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، بڑے بڑے کنونشنز کراتے ہیں، بڑے بڑے کروسٹس کرواتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کا خدا کے ساتھ شخصی تعلق نہیں ہے، آپ کا خدا کے ساتھ شخصی رشتہ نہیں ہے. اور یہ روزہ ہی ہے جو ماں سوائے آپ کا اور آپ کے خدا کا تعلق جو ہے وہ بحال کر دیتا ہے. اور میرے عزیزو آج آپ دیکھ لیں کہ گھرانوں میں جو ہے وہ خوشی نہیں ہے. آج گھرانے جو ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں. آج گھرانے جو ہیں بے یار و مددگار ہے. آج زندگیاں جو ہیں وہ لاچار پڑی ہوئی ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ گھرانوں میں آج کوئی بھی جو ہے روزہ کی اہمیت نہیں جانتا. آج ہم جو ہیں اور آپ جو ہیں روزے کی اہمیت کو آہستہ آہستہ بھولتے چلے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کلیسیاں ترقی پائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھرانے ترقی پائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ روحانی برکات سے معمور ہو جائیں، تو میرے عزیزو آپ کو روزہ رکھنا چاہیے تاکہ آپ کا اور خدا کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہو سکے. اور جب خدا کا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو میرے عزیزو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون مجھے کھانے کو دے گا. پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں. پھر فکریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا کل کیسا ہوگا، یا میں کل کھاؤں گا یا نہیں کھاؤں گا. بائبل مقدس کہتی ہے وہ اپنے طالبوں کو، اپنے لوگوں کو نیند میں ہی دے دیتا ہے. ہاللویہ. میرے عزیزو ہم سیکنڈ لاسٹ آبجیکٹو دیکھیں گے جس پہ ہم خداوند کے حضور بات کریں گے، وہ ہے روزہ کی اہمیت. میرے عزیزو جیسے کہ میں نے آپ کو شروعات میں ہی بتایا کہ روزہ کی جو اہمیت ہے وہ بائبل مقدس میں بہت زیادہ ہے. خدا کا کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی نبی ہے، وہ ایسا نہیں ہے جس نے روزہ نہ رکھا ہو. اور ہر ایک بندہ خدا جانتا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کے حالات اور اس کا رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے.
آپ جس چینل کو دیکھ رہے ہیں شائن سٹار، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے. اگر یہ قائم ہے تو روزہ ہے. اگر روزہ نہیں ہوتا تو میرے عزیزو یہ جو ٹی وی ہے، یہ جو خدا کا کلام آپ سن رہے ہیں، آج یہ چینل آپ کے حضور یا آپ کے ٹی وی پر نہیں ہوتا. تو میرے عزیزو روزہ کی ایک بہت خاص اہمیت ہے. اگر آپ کی زندگیوں میں روزہ ہے تو آپ خدا کے بہت زیادہ قریب ہیں. میرے عزیزو روزہ کی اہمیت پر بات کر رہے ہیں تو روزہ خدا اور ہمارے بیچ کے رستہ کو ہموار کرتا ہے. ہمارے جو بیچ کا خلل ہوتا ہے اسے روزہ جو ہے کلیئر کر دیتا ہے. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے خداوند کے خادموں پر، جیسے جو ہے پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں ایوب صابر پر آزمائش آئی. تو جب آپ پر آزمائش آتی ہے، جب آپ کا اور خدا کا رشتہ کچھ وقت کے لیے اس میں غائب آ جاتا ہے، کچھ وقت کے لیے خدا اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تاکہ میرا بندہ بہت زیادہ مضبوط ہو سکے. جیسے خدا نے ایوب صابر کو مضبوط کرنے کے لیے اس پر آزمائش کو آنے دیا، ایسے ہی میرے عزیزو جب آپ روزے کو رکھتے ہیں تو آپ کے درمیان میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ خدا دور کر دیتا ہے. وہ خدا آپ کا اور آپ کے دونوں کے درمیان میں جب آپ روزے میں دعا کرتے ہیں تو خدا اس خلل کو ختم کر دیتا ہے، آپ کے رستوں کو کلیئر کر دیتا ہے، اور خدا کا اور آپ کا رشتہ ہاللویہ دوبارہ سے بحال ہو جاتا ہے. آمین. اور اس کے ساتھ میرے عزیزو آپ روحانی تقویت کے لیے بھی جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں. میرے عزیزو یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ روزے کی بہت ہی ایک بڑی اہمیت ہے کہ روزہ انسان کو روحانی تقویت دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ روحانی تقویت دیتا ہے. بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں جب یسوع المسیح نے ہمارے روحانی استاد نے جب روزہ رکھا تو میرے عزیزو دیکھتے ہیں کہ انہیں اتنی بھوک لگی تھی، لیکن جب شیطان آیا تو شیطان نے اسے کہا کہ تو کیا اور یہ پتھر کیا بن جائیں گے؟ روٹی بن جائیں گے. خداوند یسوع المسیح نے کہا آدمی صرف روٹی سے ہی نہیں جیتا رہے گا، بلکہ خدا کے کلام سے، بلکہ خدا کی حضوری سے، بلکہ خدا کے تعلق سے آدمی انسان جیتا رہے گا. جب آپ میرے عزیزو روزہ رکھتے ہیں تو خدا آپ کو روحانی تقویت دیتا ہے، خدا آپ کو روحانی پختگی دیتا ہے. اور جب روح میں پختگی ہوگی، جب آپ کے روح میں پختگی ہوگی تو اس چیز کو بھول جائیں آپ کا جسم حاجت مند ہے یا نہیں ہے. اگر روح کی خوراک پوری ہو گئی ہے تو جسم خود بخود اس کو اس کی خوراک مل جائے گی، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے ان سب کی چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہے. جب تیری روح کی غذا مل جائے گی، جب روح پختہ ہوگی، جب تجھ میں تقویت ہوگی تو تیرا جسم کو میں غذا خود بخود دے دوں گا. ہاللویہ. یہ خداوند کا بڑا فضل ہے کہ خداوند جو ہے ہم پر کرم کی نگاہ کرتا ہے. اور میرے عزیزو ایک روزے کی اہمیت ہے کہ روزہ جو ہے ابلیس سے چھٹکارا دیتا ہے. روزہ ابلیس سے کیا دیتا ہے؟ چھٹکارا دیتا ہے. ابلیس آپ پر آزمائشیں لاتا رہے گا، وہ چاہے گا کہ آپ جو ہیں گر جائیں. جیسا کہ پرانے عہد نامہ میں یونا کی کتاب میں خدا نے جب یونا سے کہا میرے کلام کو نینوا لے کے جا، تو ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے پہلے سے ہی اس کے آگے لا کے کشتی کھڑی کر دی. کیا کھڑی کر دی؟ کشتی کھڑی کر دی، تاکہ یہ اس میں سوار ہو اور خدا کی مرضی پر نہ چلے بلکہ کہیں اور چلا جائے. یعنی کہ ابلیس ہمیشہ سے آپ کے اور خدا کے بیچ میں خلل پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ رکاوٹوں کو پیدا کر دیتا ہے. آپ جب بھی اس کی مرضی پر چلنے لگیں گے تو ابلیس اسی ٹائم آپ کے آگے کشتی کو لا کے کھڑا کر دے گا، وہ تاکہ آپ اسی ٹائم سے خدا کے حضور سے نکل جائیں، خارج ہو جائیں. لیکن میرے عزیزو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب آپ روزہ میں ہوتے ہیں، جب آپ کی کلیسیا میں روزے رکھے جاتے ہیں، جب آپ کے گھرانوں میں روزے رکھے جاتے ہیں، تو ابلیس کی کشتیاں ہی کیا، ابلیس کے کرندے ہی کیا، ابلیس کی فوجیں آپ کے اور آپ کے گھر کے نزدیک نہیں آ سکیں گے.
کیونکہ آپ کی زندگی دعا گو زندگی ہے. آپ کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو روزہ کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ ایک گہرے رشتہ میں زندگی گزارتی ہے. اور میرے عزیزو، ہم آخری جو ہے آبجیکٹو پوائنٹ دیکھیں گے، وہ ہے موجودہ دور میں روزہ کی اہمیت کیا ہے. پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں بڑی روزہ کی اہمیت ہے. آج بھی روزہ کی بہت اہمیت ہے. بتھیرے، جیسے میں نے آپ سے کہا، بتھیرے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، منسٹریز روزہ رکھتی ہیں، راتوں رات وہ روزے میں ٹھہر کر وہ دعا کرتے ہیں، اور جب تک وہ روزہ نہیں رکھتے انہیں تقویت نہیں ملتی. میرے عزیزو، لیکن ہم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو محض دکھاوے کے اعتبار سے روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ محض دکھاوا کرتے ہیں. وہ صرف اس چیز کا کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ میں نے روزہ رکھا ہے. یاد رکھیں، روزہ فی الحقیقت ایک خود میں قوت رکھتا ہے. جب روزہ فی الحقیقت خود میں قوت رکھتا ہے تو آپ اس کو دکھاوی طور پر نہ لائیں. آپ خدا کی برکت کو جو ہے ویسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ خدا کے حضور سنجیدہ ہوں، آپ سنجیدگی سے خدا کے حضور جو ہے وہ روزے میں ٹھہریں، اور یاد رکھیں خدا آپ کو برکات سے بھر دے گا. اور آج دیکھتے ہیں کہ لوگ خالی رسمی اعتبار سے روزہ رکھتے ہیں. بہت سی ایسی کلیسیاں ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خالی رسم کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. حتیٰ کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، متی کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 17ویں آیت میں، جب تم روزہ رکھو، اس سے مراد ہے کہ جب تم روزہ رکھو. بائبل مقدس نہ تو وقت بتاتی ہے، بائبل مقدس نہ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم نے کتنے دن روزہ رکھنا ہے. حتیٰ کہ لوگ جو ہیں وہ 40 روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن رسمی اعتبار سے رکھتے ہیں تو ان کی زندگیاں ویسی کی ہی ویسی رہتی ہیں. آپ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ روزے میں ہیں، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو رسمی اعتبار سے نہ رکھیں، دکھاوے کے لیے نہ رکھیں، رسم نہ رکھیں کہ یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے تھے تو میں بھی 40 رکھتا ہوں. اگر یسوع مسیح کی کاپی کر رہے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات جو تھا روزہ رکھا تھا. تو کیا آپ اور میں 40 دن اور 40 رات بھوکے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. میرے عزیزو، ممکن یہ بات ہے کہ آپ جب بھی روزہ رکھیں، جتنا بھی روزہ رکھیں، وہ روزہ ایسا ہو کہ آپ کی عملی زندگی سے بھی نظر آتا ہو اور تقویت آپ کے جسم میں دینے والا ہو. ہاللویا. اور میرے عزیزو، بعض اوقات جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طالب علم ہیں، جب ان کے امتحانات ہوتے ہیں، جب ان کے ایگزام ہوتے ہیں، تب بھی وہ روزہ رکھتے ہیں. تب روزہ رکھتے ہیں. روزہ کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ ان کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ میں جو بھوکا رہوں گا نا تو جو ہے میرا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. سائنس بتاتا ہے بلڈ سرکولیشن زیادہ ہو جاتی ہے، دماغ زیادہ دوڑنا شروع ہو جاتا ہے جب انسان روزے میں ٹھہرتا ہے، یعنی کہ بھوکا رہتا ہے. جب بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوگی تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ کہاں پہنچے گی؟ آپ کے دماغ تک، یعنی کہ زیادہ بلڈ پہنچے گا، اور آپ کا بلڈ جو ہے، بلڈ میں جو ہے وہ آکسیجن کی اور نیوٹریشن کی کمی ہوگی، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ نیورون کے ذریعہ سے وہ پورے جسم کو دستک دے گا کہ میرے بھائی میری بہن کچھ کھا. تو اس ٹائم برین زیادہ ورکنگ کرتا ہے، زیادہ عمل میں آتا ہے، زیادہ کام کرتا ہے. تو طالب علم کیا کرتے ہیں؟ سکولز میں پڑھنے والے، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے، وہ روزے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم جو ہیں اچھے طریقے سے جو ہیں اپنے ایگزام کو پاس کر سکیں. ان کا کچھ کنسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ خدا ہمیں پاس کر دے. ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ دنیاوی طریقوں سے آپ روزوں کو عمل میں نہ لائیں. ٹھیک ہے، بائبل مقدس خدا جو ہے آپ کو بہت بڑھاتا ہے. میرے عزیزو، آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ خدا جو ہے آپ کو سرفرازی دینا چاہتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں میرے عزیزو اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے جو ہے کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. وہ بہنیں اور بھائی کہتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز تو کر نہیں سکتے، بڑے ہی اوکھا کام میں ہے بھنا لی بھراواں لی، کیونکہ کر دینے آندے نے کہ چلو ایک کام کرنے ہیں، روزے رکھ لینے ہیں 40 تاکہ کی ہو جائے، فاقہ کشی بھی ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارا وزن بھی کم ہو جائے گا. میرے عزیزو، محض روزے کو کلیسیاں میں دکھاوے کے لیے یا اپنی زندگی کے مفادی کام کے لیے نہ رکھیں.
بلکہ روزے کی اہمیت کو جانیں۔ روزہ آپ کی زندگی کو، آپ کی روح کو تبدیل کرنے کے لیے ہے، اور یہ جب آپ کی روح تقویت پاتی ہے، جسم تبدیل ہو جاتا ہے، تو ترقیاں، سرفرازیاں، علم میں اضافہ۔ بائبل کہتی ہے تجھے حکمت کی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ۔ میں نے آج تک کسی سے نہیں کہا کہ تجھے علم کیوں چاہیے، تجھے حکمت کیوں چاہیے۔ اگر تجھے ایگزام پاس کرنے ہیں تو مجھ سے حکمت مانگ۔ تو روزے کا مفاد لے کر یا روزے کا سہارا لے کر جو ہے اپنے دماغ کو تیز نہ کر۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اگر حکمت پانا چاہتے ہیں تو خدا سے پائیں۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ لازمی سی بات ہے کہ اپنی روحانی ترقی کے لیے روزے کو رکھیں، آپ روحانی بڑھوتری کے لیے روزے کو رکھیں، آپ روحانیت میں بڑھنے کے لیے روزے کو رکھیں۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا نے آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دی ہے، اور محض اس کلام کو اپنے تک نہیں رکھیے گا، کیونکہ آج کا کلام بڑا ہی قدرت والا ہے۔ نہ صرف آپ نے بلکہ اس کلام سے میں نے بھی بڑی برکت پائی ہے۔ ہاللویہ۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضور دعا کریں۔ قدوس مہربان خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے وقت کے لیے، گھڑی کے لیے۔ چاہتا ہوں کہ آج کا کلام یہاں بیٹھی ہر ایک جان کے لیے باعث برکت ٹھہرے، دلوں کو ہموار رکھ، تاکہ خداوند تیرے ایک کلام کی قوت کاملہ ہر ایک زندگی میں گہرے طور سے خداوند کام کرتے والی بنے، اور خداوند تیرا کلام ہر ایک جگہ پر خداوند پھیلتا رہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند تیرے اس چینل کے لیے کہ خداوند تو نے کہا تھا کہ جب تک میرا کلام دنیا کے کونے کونے تک نہ پھیل جائے میرا آنا نہ ہوگا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ خداوند تیرا خادم تیرے کلام کو اس چینل کے وسیلہ سے اور اپنی کوشش کے وسیلہ سے، اپنی خدمت کے وسیلہ سے تیرے کلام کو دنیا کے آخر تک پہنچاتا ہے۔ بڑی برکت دینا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ ایسے ہی خداوند کے خادم کو اور اس کے چینل کو آپ دیکھتے رہیں۔ خداوند اس چینل کو برکت دے، آمین۔